आइए कलाम खुदा की तरफ हम चलने वाले होते हैं और कलाम खुदा में हम आज पुराने अहदनामा में से मीका की किताब और उसका 5वां बाब या तो पुराने अहदनामा में सफा नंबर 956 पर मिलेगा। 956 956 पर मीका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत से मैं खुदा के कलाम में से पढ़ने वाला हूं। खुदा के कलाम में यूं मजमून है, लेकिन ऐ बैतलहम एफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इस्राएल का हाकिम होगा, और उसका मस्तक ज़माना साबित कदीम अय्याम से है। खुदाम के जिंदा पाक मौसर कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन। खूबसूरत हवाला पढ़ा गया जिसमें हमें इशारा मिल रहा है यहाँ कि एक शख्स आएगा जो इस्राएल का हाकिम होगा, एक शख्स आएगा जो लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और ये खुशखबरी यहाँ जो सुनाई जा रही है वो बैतलहम को मुखातब करके उसको बताया जा रहा है, उसको सुनाया जा रहा है। अब ये जो बैतलहम है ये यहूदिया के सूबे का एक छोटा सा शहर था और ये इस्राएल का जो जनूबी इलाका है उसमें ये वाक़ है और ये यरूशलेम से करीबन कोई 5-6 मील की मुसाफत पर ये एरिया था। ये जो शहर है ये मौजूद था जिसे बैतलहम कहा जाता है। और ये वो शहर था जहां दाऊद बादशाह पैदा हुआ। इसका जिक्र हमें पहले शमूएल में मिलता है। और अगरचे यूसुफ और मरियम गलील के शहर नासरत में रहाइश पजीर थे, नासरत में रहते थे जो कि शुमाली सूबा था और गलील में मौजूद था, तो भी वो अपने नाम की मरदमशुमारी के लिए अंदराज करवाने के लिए बैतलहम को गए क्योंकि उनका ताल्लुक दाऊद बादशाह के साथ उसकी नस्ल में से थे। इस हवाले से वो वहां जाते हैं और वहां अपने नामों का इंदराज करवाते हैं। अब ये जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ सुना, इसका ताल्लुक चूंकि एक ऐसे शख्स के साथ जो आने वाला है जिसके मुताबिक बताया गया, बैतलहम को कहा गया कि तू बेशक छोटा है, यानी बताया कि छोटा सा शहर था। चूंकि ये छोटा शहर था इसलिए शायद इसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन जब मेरे यीशु मसीह के साथ किसी चीज की, किसी शख्स की, किसी शहर की, किसी जगह की, किसी मुल्क की, किसी भी तरह से किसी चीज की निस्बत मेरे आका से, मेरे निजात दहिंदा से, मेरे यीशु मसीह से हो जाती है, जुड़ जाती है, तो फिर वो ना छोटा रहता है ना वो नामालूम रहता है, बल्कि उसको दुनिया जानना शुरू करती है। यहाँ उसको कहा गया कि बेशक तू छोटा है लेकिन तो भी तुझ में से एक सरदार निकलेगा। और ये जो इशारा है वो हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह की तरफ ये इशारा है। अब उसकी आमद का जश्न हम मना रहे हैं, दिनों में तैयारी कर रहे हैं। उसकी आमद का यकीनी तौर पर एक मकसद था और उस मकसद को आप सब जानते हैं कि उसके आने का क्या मकसद था। अब इस मकसद को कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगियों में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ परवाह नहीं करते। कुछ के नजदीक ये है कि ये जो त्योहार आ गया है ये बस अच्छा है कि तोहफे तोहफे आपस में दिए जाएं, एक दूसरे की तरफ आया जाए और तोहफों का तबादला एक दूसरे के साथ किया जाए, खानदानी तौर पर इकट्ठा हुआ जाए, बैठा जाए, बस खुशी मनाई जाए। बहुत से लोगों के नजदीक ये सिर्फ छुट्टियों की खुशियां हैं कि
کہ اس میں ہمیں اتنی ساری چھٹیاں مل جاتی ہیں. سو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. یہ کالجز میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, کما والے تو چلے جاندے رہنا جو اتنی چھٹیاں دی تو بھی چھٹی ہوتی ہے. یہ بھی کئیوں کے نزدیک خوشی کی بات ہے. تو بھی اگر ایسا بھی ہے تو کسی نہ کسی حوالہ سے بے شک وہ بات چھوٹی ہے بڑی ہے, خوشی کی نسبت تو ہے نا. خوشی تو جڑی ہوئی ہے اس تہوار کے ساتھ, اس یسوع کی آمد کے ساتھ. سو یسوع کی پیدائش بنی نوع انسان کے لیے ایک خوشی کا پیغام ہے, مسرت کا پیغام ہے, ایک زبردست امید کا پیغام ہے. خاص طور پر مسیحیوں کے لیے اس کی پیدائش ایک امید کا پیغام ہے. یہ ساری دنیا کے لیے ہی ہے, لیکن چونکہ مسیحی لوگ اس کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں اور بری طرح اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے میں نے یہ الفاظ کہے کہ مسیحیوں کے لیے زیادہ معتبر بات ہے, معتبر شخصیت ہے, معتبر مہینہ ہے, اور ہر طرح سے یہ ساری باتیں, یہ سارا واقعہ بے حد جو معتبر ہے مسیحیوں کے نزدیک. اب یسوع مسیح دنیا میں آیا اور معجزات کرتا رہا, اس محبت اور قدرت کو دکھاتا رہا جو باپ کی طرف سے اس کے اندر, باپ کی طرف سے جو اس کو بخشی گئی تھی. اور کوئی کسی کے لیے یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ کامل ہو, ہر طرح سے وہ کامل ہو اور انسان کے گناہوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھانے والا ہو. صرف یہ وہی ذات تھی یسوع مسیح جس نے یہ کام کیا اور جس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ آ کر انسان کو گناہ کی دلدل سے نکالے, جو غموں میں دکھوں میں پسے ہوئے ہیں ان کو خوشیوں کی طرف لے کے آئے, بکھرے خاندانوں میں وہ خوشیاں لائے. اور اس سارے جو نجات کے منصوبے کے لیے اس نے کچھ کرداروں کو استعمال کیا, کچھ ایسے کرداروں کو جو جن کا ذکر زبردست طریقے سے بائبل مقدس میں آیا, اور رش آتا ہے ایسے کرداروں پر کہ جن کو خدا نے اس زبردست منصوبے کے لیے استعمال کیا. پہلا کردار ہمیں اس میں یوسف کا نظر آتا ہے, اور یوسف کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے وہ ہے خدا اضافہ کرے. یوسف کا مطلب جو بیان کیا گیا ہے خدا اضافہ کرے. یہ یوسف چونکہ داؤد کی نسل سے تھا اور یہ خدا کا, داؤد جو ہے وہ خدا کا پسندیدہ شخص تھا. ہمیں اس کا بیان ملتا ہے کلام مقدس میں. اس سے گناہ بھی سرزد ہوا داؤد سے, اور بڑا زبردست گناہ سرزد ہوا اس سے, لیکن تو بھی جب اس نے پورے دل سے خدا کی حضوری سے میں معافی مانگی تو خدا نے اس کو معاف کیا اور پسند کیا کہ اس کی نسل میں سے نجات دہندہ کا جو ہے وہ آنا ممکن ہو سکے. سو خدا نے اس کی نسل کو چنا اور اس شخص جو یوسف ہے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا. اب یوسف کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ راست باز تھا, وہ بے حد اچھا آدمی تھا, شریف آدمی تھا, نیک آدمی تھا. سو خدا نے اس کو اپنے اس منصوبے کے لیے چنا. میں کوشش کروں گا مختصر کرتا چلا جاؤں کیونکہ ہم نے ٹائم پہ اس کو ختم بھی کرنا ہے. پھر دوسرا کردار جو ہمیں نظر آتا ہے وہ مقدسہ مریم ہے جس کو اس کے لیے چنا گیا. یہ پاک کنواری اس خاص مقصد کے لیے اس مقدسہ کو چنا گیا, کنواری کو چنا گیا, اور مقدسہ مریم بھی داؤد کی نسل ہی سے ہی تھی. اس کا تعلق بھی اسی نسل سے ہی تھا. سو ان دونوں کرداروں کو خدا نے اپنے اس منصوبہ کو پورا کرنے کے لیے چن لیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک اور جو کردار ہے استعمال کیا اس منصوبے کے لیے, اس خبر کو پہنچانے کے لیے. اور وہ کردار کیا ہے, کون ہے جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے جس نے یہ خبر پہنچائی تھی مریم تک؟ جبرائیل فرشتہ. ہمیں یہ ایک زبردست کردار ملتا ہے جبرائیل فرشتہ, اور یہ مقرب
फरिश्ता था जिसका बाइबल में कम से कम 4 बार हमें जिक्र मिलता है। और दानियल की जो रोया थी, जो बकरों और मेंढों के मुतालिक जो रोया थी, उसका मतलब भी इसी फरिश्ता ने उसको बताया था, सिखाया था, उस पर आशिकारा किया था। और फिर 70 हफ्तों की जो रोया दानियल को दी गई थी, उसका जो मफहूम और उसका जो मतलब था, वो भी इसी जिब्राइल फरिश्ते ने उस पर आशिकारा किया था। एक किताब में इस फरिश्ते को फरिश्ता आज़म या मलकल मलकूत भी कहा गया है। मलकल मौत नहीं, मलकल मलकूत यानी बड़ा बादशाह, फरिश्ता आज़म, ये भी इसको कहा गया है। सो इसको खुदा ने इस्तेमाल किया कि अपने इस मंसूबे के लिए, और उसके जरिया से उसने उस कुंवारी तक ये पैगाम पहुंचाया और उसने उसको बताया कि ऐसा ऐसा होगा, पाक रूह की कुदरत से तू हामला होगी और एक बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु होगा और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो इस कुंवारी मुकद्दसा मरियम ने, इस औरत ने इस पैगाम को कबूल किया, इस पर उसने यस कहा, अपने आप को उसने पेश कर दिया। हालांकि मुश्किल लगता है ऐसी हालत में, कुंवारपन की हालत में इस तरह होना, लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये खुदा की बात थी, पाक फरिश्ते ने उस तक पहुंचाई, इसने उस पर लब्बैक किया, उसको उसने माना, उसके लिए उसने अपना आप जो पेश कर दिया इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, तफसील में हम और ज्यादा नहीं जाते, आगे बढ़ते हैं। और एक किरदार हमें नजर आता है यहाँ मजूसियों का, कि जब पैदाइश हो चुकी है तो वहां तक कब्र पहुंचाने के लिए एक सितारे को इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, सितारा भी मैं समझूंगा कि ये भी एक जबरदस्त किरदार है सितारे कि वो रोशन हुआ, वो चमका उन तक, और उस सितारे की मदद से उनको ये रहनुमाई मिली, ये आगाही मिली कि किसी जगह पर कोई बड़ी शख्सियत पैदा हुई है, कोई बड़ा बादशाह पैदा हुआ है। सो मैंने किसी जगह पढ़ा कि इस सितारे के मुताबिक 2 सितारे जब एक मीनार में आ जाते हैं तो कोई खास तरह की कोई जो है ऐसी कुव्वत निकलती है या कोई ऐसी चीज ज़ाहिर होना शुरू होती है कि जो जानने वाले हैं सितारों का इल्म, वो इससे समझ सकते हैं, उस सितारे को देखकर, उस मदार को देखकर, उस हल्के को देखकर कि कहीं कोई बड़ा काम हुआ है, कोई बड़ी शख्सियत पैदा हुई है। सो इस सितारे का भी बेहद अहम किरदार है इसमें, जिसको खुदा ने इस्तेमाल किया इस खबर को मजूसियों तक पहुंचाने के लिए। सो मजूसी, अगला किरदार मजूसी हमें नजर आते हैं, और ये इसके मौका पर ड्रामे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उसमें बच्चे मजूसी बनते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। ये जब किरदार वो बनते हैं, वो लिबास पहनते हैं, सरों पे ताज पहनते हैं, बड़े अच्छे बच्चे लगते हैं। सो ये मजूसियों का किरदार हमें आगे मिलता है। मजूसी जो लफ्ज है ये यूनानी लफ्ज मैगोस या मागोस, इसको यूनानी में कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको वाइस मैन कहा गया। वाइस मैन यानी अक्लमंद लोग, दानिशमंद लोग, फहम और फरासत से भरे हुए लोग, बहुत ज्यादा अकल रखने वाले लोग, समझदार लोग। सो मजूसी का मतलब जो है, जिसे यूनानी में मैगोस या मागोस कहा गया, इसका मतलब ये है। और इनके मतलब कहा जाता है कि ये असल में मादी लोग थे जिन्होंने पारसी मजहब जो है वो इख्तियार कर लिया था। अब बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये जो मजूसी ये यूनान से आए थे, कुछ का ख्याल है कि ये जो मजूसी हैं ये मिस्र से आए थे, कुछ का ख्याल है कि ये जो मजूसी हैं ये हिंदुस्तान के कुछ इलाकों से आए थे और ये कोई बड़े जबरदस्त लोग होंगे। लेकिन जब मैंने स्टडी किया इसको और जगहों पर मैंने देखा तो पता चला कि ये लोग ना तो यूनान से थे, ना ये लोग मिस्र से थे, और ना ये लोग हिंदुस्तान के इलाकों से थे, बल्कि ये जनूबी अरब का जो एरिया है वहां से ये लोग आए थे। ये जो मजूसी थे और ये आम लोग थे,
اپنی حیثیت میں ہو سکتا ہے یہ بہت امیر ہوں، اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ اپنے علاقوں کے بادشاہ تھے۔ اب کلام مقدس یہ واضح طور پر نہیں بتاتا کہ یہ بادشاہ تھے یا نہیں تھے۔ ان کا ذکر ہمیں 72 زبور میں ضرور ملتا ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ ترشیش اور جزیروں کے بادشاہ اسے نظریں گزرانے کی، اور پھر آگے بیان کیا کہ سبا کا سونا، سبا کے لیے سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا۔ پھر یشعیاء 49ویں باب میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ بادشاہ اس کو دیکھیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے اور اسے سجدہ کریں گے۔ ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت امیر لوگ ہوں گے، اگر سمجھدار تھے، یا ہو سکتا ہے اپنے علاقوں کے وہ بادشاہ ہوں گے، اپنے علاقوں کے حاکم ہوں گے۔ یہ بات ہمیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہے یا لے جاتی ہے۔ گایا جاتا ہے، اب تو گایا نہیں جاتا، پہلے بڑا یہ گیت گایا جاتا تھا، ہم تین بادشاہ مشرق کے ہیں، سجدہ کرنے ہم آئے ہیں۔ یہ گایا جاتا تھا، کہ ڈراموں میں استعمال کیا جاتا تھا، پلیز میں استعمال کیا جاتا تھا، اور ان دنوں میں کرسمس کے دنوں میں یہ گیت بہت استعمال کیا جاتا تھا، گایا جاتا تھا۔ اب تو شاید لوگ بھول بھال گئے اس گیت کو۔ خیر، اس میں بھی ذکر ملتا ہے کہ ہم تین بادشاہ مشرق کے ہیں، اور لگتا ہے اس گیت کو سن کر ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے، لگتا ہے کہ یہ بادشاہ ہوں گے، یا اپنے علاقے میں ایک زبردست یا ایک اچھا مقام، ایک اچھی حیثیت رکھتے ہوں گے۔ پھر وہ ایسی چیزیں لے کر آئے تھے تحائف دینے کے لیے کہ وہ بھی، اس سے بھی لگتا ہے کہ ان کی اچھی حیثیت ہوگی معاشرے میں، یہ امیر لوگ ہوں گے۔ یہ وہاں تک آئے اور اپنے نذرانے انہوں نے پیش کیے یسوع مسیح کو۔ اب خیال یہ کیا جاتا ہے، جس طرح گیت میں گایا جاتا ہے کہ ہم تین بادشاہ مشرق کے ہیں، خیال یہ کیا جاتا ہے کہ شاید تین بادشاہ ہی وہاں آئے تھے، تین مجوسی ہی وہاں آئے تھے، لیکن کلام خدا میں بتایا گیا ہے، وہاں لکھا ہے کہ کئی مجوسی، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا مجوسیوں کے حوالہ سے، کہ وہاں لکھا ہے کہ کئی مجوسی، تعداد کا تعین نہیں کیا گیا کہ وہ 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، 10 تھے، 15 تھے، 20 تھے، یا کتنے تھے۔ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ کئی مجوسی وہاں آئے۔ اب چونکہ جو تحائف پیش کیے گئے ان کی کیٹیگری 3 تھی، سونا، لبان اور مر۔ شاید اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 3 ہی بادشاہ ہوں گے، 3 ہی لوگ ہوں گے، کہ ایک شخص نے وہ پیش کر دیا، ایک شخص نے وہ پیش کر دیا، تیسرے شخص نے وہ پیش کر دیا۔ کئی مجوسی میں ہو سکتا ہے ان کی جماعت ہو، ایک کیٹیگری میں کئی لوگ ہوں، ہو سکتا ہے 10 لوگ ایک طرف سے آئے ہوں، انہوں نے سونا، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک شخص نے وہ سونا پیش کیا ہو سکتا ہے دوسرے کے ساتھ بھی کافی لوگ ہوں جس نے لبان پیش کیا، اس کے ساتھ بھی 10 لوگ ہوں، 20 ہوں، 15 ہوں، 25 ہوں، کتنے 30 ہوں، جتنے بھی ہوں، بیان نہیں کی گئی تعداد۔ اسی طرح اس نے اپنے لوگوں کی، اپنے جماعت کی، اپنے گروپ کی نمائندگی کی اور لبان پیش کیا، اور تیسرا جو شخص جس نے مر پیش کیا، اس کے ساتھ بھی اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک بڑا قافلہ ہو سکتا ہے جو وہاں تک پہنچا۔ لیکن چونکہ 3 کیٹیگریز ہیں، اس لیے خیال یہ کیا جاتا ہے کہ 3 ہی بادشاہ ہوں گے، لیکن وہاں چونکہ کہا گیا کہ کئی مجوسی، تو بہت سے ہو سکتے ہیں، اور یہ لوگ ستاروں کا علم رکھنے والے تھے، جنہوں نے اپنے علم کے وسیلہ سے یہ جانا، اس ستارے کو پہچانا، اور اس کی رہنمائی میں وہ اس جگہ پر جانے کے لیے تیار ہوئے جہاں یسوع مسیح موجود تھا۔ اب راستے میں یہ ڈر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو ستارہ ہے، کہیں ادھر ادھر ہو گیا تو ہم راستہ کھو بیٹھیں گے، چونکہ وہ اتنی دور سے سفر کر کے گئے تھے، تو راستے میں ستارہ ادھر ادھر بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ چونکہ خدا کا انتظام تھا تو ترتیب کیسے خراب ہو جاتی، کیسے گڑبڑ ہو جاتی، وہ ستارہ ٹھیک ان کی رہنمائی کرتا رہا اور وہاں اس جگہ تک لے گیا جہاں یسوع مسیح موجود تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے اپنے تحائف پیش کیے، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور کردار ہمیں نظر آتا ہے چرواہوں کا۔ تو غریب لوگ میدان میں، سردی میں، رات کے وقت اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ یہ جو کلام ہمیں کہتا ہے میں اس کے مطابق بولا، وہاں میدان میں کھلی جگہ پر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے ہیں، اور وہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے، ایک زبردست منظر وہاں وقوع پذیر ہوتا ہے۔
کہ آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت، ایک گروہ حمد کرتی ہوئی ظاہر ہوتی ہے، حمد کرتی ہوئی آتی ہے، گیت گاتی ہوئی آتی ہے، اور ان چرواہوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آج داؤد کے شہر میں، یہاں ہمیں مل گیا، میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ بیت لحم، جس کو میکا کی کتاب میں کہا گیا کہ تو چھوٹا ہے لیکن تو بھی تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا، اور میں نے بیان کیا کہ اسی جگہ پر وہ داؤد بادشاہ پیدا ہوا تھا، اور اسے پھر داؤد کا شہر کہا جانے لگا جب اس نے اسی کو فتح کر لیا بعد۔ سو داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا۔ یہ بڑی خوشی کی بشارت جو تھی وہ ان فرشتوں کے گروہ نے، فرشتوں کی جماعت نے ان تک پہنچائی، ان چرواہوں تک۔ خدا کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑتا۔ جہاں ایسی چیزوں کو، ایسے لوگوں کو، بڑے لوگوں کو، امیر لوگوں کو، بادشاہوں کو شامل کیا، وہاں اس نے غریب لوگ جو ماڑے لوگ تھے، میدان میں رات گزار رہے تھے، وہاں اس نے ایک زبردست کام کیا، اتنی عزت ان کو دے دی، اتنی ان کو وہ آنر ان کو دے دیا کہ ان کے لیے ایک زبردست کام کر دیا کہ فرشتوں کی جماعت وہاں بھیج دی، اور وہ جماعت حمد کرتے ہوئے ان کو یہ پیغام دے رہی ہے، خوشی کی خبر ان تک پہنچا رہی ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ یہ خبر سن کر خاموش نہیں بیٹھے رہے، مجوسی بھی چالو پڑے ستارے کی رہنمائی، اور چرواہوں نے بھی کیا کیا؟ جب یہ پیغام ان تک پہنچا کہ انہوں نے بعد میں آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ ہم وہاں تک چلیں، یہ جو پیغام ہمیں دیا گیا ہے، یہ جو خبر ہمیں دی گئی ہے، ہم وہاں تک چلیں، پہنچیں، دیکھیں، اور اس نجات دہندہ کو ہم بھی دیکھنے والے ہو سکیں۔ اندر ایک تڑپ اندر ایک آگے، اور پتہ نہیں انہوں نے کیسے وہ سفر طے کیا ہوگا، کیا انہوں نے انتظام کیا ہوگا کہ وہاں سے وہ داؤد کے شہر کی طرف وہ بھی روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی نجات دہندہ کے آنے کی خبر سنی، وہ اپنے آپ کو روک نہ سکے، مشورہ کیا اور اس جگہ کی طرف روانہ ہو گئے جہاں یسوع مسیح موجود تھا، جہاں نجات دہندہ موجود تھا، جہاں نجات کی شادمانی اس چرنی، اس چھوٹی سی جگہ پر موجود تھی۔ سو نجات کی طرف چل پڑنا، سن کر رکے نہ رہنا، بلکہ اس پیغام کو قبول کرنا اور اس پر ایمان لا کر نجات کی طرف جانا زبردست ہے، مبارک ہے۔ جو لوگ نجات کا پیغام سن کر اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس کی طرف جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، وہ مبارک ٹھہرتے ہیں اور نجات تک پہنچ کر یقینی طور پر وہ نجات بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اب یہاں اس سارے سیناریوں میں ملتا ہے کہ مجوسی وہ پہلے لوگ تھے، مریم اور یوسف کے بعد وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے نجات کی شادمانی حاصل کی، جنہوں نے سب سے پہلے اس نجات کو دیکھا، نجات دہندہ کو دیکھا۔ ایک ہفتے کے بعد ایک شخص شمعون کا ذکر بھی آتا ہے، جب وہ اس کو ہیکل میں لے کر گئے تو وہاں اس شخص نے، شمعون نے، جو راس باز شخص تھا، اس نے یسوع کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے بازو میں لیا، اور اس نے کہا کہ میں نے خدا کی نجات کو دیکھ لیا ہے۔ وہاں اس نے اس نجات کا دیدار کیا، اقرار کیا کہ میں نے اس نجات کو دیکھ لیا ہے۔ لیکن یہ ایک ہفتے بعد کی بات ہے جب اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا شمعون نے اور کہا کہ میں نے نجات کو دیکھ لیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے پیدائش کے فوراً بعد، پیدائش کے وقت ہی وہ لوگ جو اتنی دور سے سفر کر کے آئے تھے، سب سے پہلے انہوں نے یہ شرف حاصل کیا، ان کو یہ عزت بخشی خدا نے کہ وہ سب سے پہلے چرنی میں پڑی ہوئی اس نجات کو دیکھ سکے، اور وہ لوگ مبارک ٹھہرے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ بعد میں ایسا نہیں صرف ہوا کہ وہ لوگ مجوسی آئے، صرف اپنے تحائف پیش کیے، سجدہ کیا اور چپ کر کے واپس چلے گئے۔ بتایا جاتا ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں نے واپس جا کر اس بات کی تشہیر کی، نجات کے اس پیغام کو اور لوگوں تک پہنچایا، عرب کے مختلف علاقوں تک، مختلف دوسری قوموں تک انہوں نے نجات کی خوشخبری پہنچائی، اور انہوں نے
اس کام کو آگے پھیلایا، بتایا، سکھایا، وہ خاموش نہیں ہو گئے، چپ نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے اور زیادہ بہتر کردار ادا کیا اس نجات کو دیکھ کر، اور لوگوں تک بھی انہوں نے پیغام پہنچایا، اور لوگوں تک بھی اس بات کو انہوں نے پہنچایا، اور اپنے کردار کو انہوں نے زبردست طریقے سے اور زیادہ نبھایا۔ اب ان کرداروں کو اپنے نام کے لیے، اپنے جلال کے لیے، نجات کے اس منصوبے کے لیے، اپنی گواہی کے لیے خدا استعمال کرتا ہے ان کرداروں کو، اور ان کو چن لیتا ہے اپنے نام کی بڑائی کے لیے، گواہی کے لیے، جلال کے لیے۔ اور کیسے مبارک وہ لوگ ٹھہرے ہیں کہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں اب ان کو کوئی جانتا بھی ہوگا کہ پہچانتا بھی ہوگا کہ ان مجوسیوں کو، ان چرواہوں کو، لیکن نجات دہندہ کا پیغام سن کر وہاں تک جانے کے وسیلہ سے ان کا نام کلام مقدس میں آ گیا، اور ساری دنیا ان کو جانتی ہے۔ اور آج ہم بھی ان کا ذکر یہاں پاکستان میں، اس فیصل آباد میں، مریم کلوٹی میں، چرچ میں بیٹھے ہوئے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کو خدا نے نجات کے اس منصوبے کے لیے استعمال کیا۔ میں نے کہا کہ نجات دہندہ کے نام کے ساتھ نسبت جب ہو جاتی ہے تو پھر گمنامی شہرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس کو کوئی نہیں جانتا اس کو ساری دنیا جاننا شروع کرتی ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ ہمیں خدا اپنے منصوبے، کسی بھی منصوبے کے لیے استعمال کرنا چاہے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم ایسی پوزیشن میں ہیں کہ خدا کے منصوبے میں ہم بھی کسی طرح سے استعمال ہو سکیں اور ہم بھی مبارک ٹھہریں؟ نجات کی یہ خوشخبری جس کے لیے خدا نے مختلف لوگوں کو استعمال کیا اور وہ مبارک ٹھہرے، کیا ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ کبھی ہمیں اگر خدا اپنے کسی کام کے لیے استعمال کرنا چاہے تو ہم بھی اپنے اس کردار کو خوبصورتی کے ساتھ نبھائیں اور زیادہ اس بات کو آگے پھیلائیں؟ اور اگر خدا استعمال کرتا ہے، اگر خدا چننا چاہتا ہے تو یہ تو زبردست بات ہے، یہ تو مبارک بات ہے۔ صرف لبیک کہنا ہے، یس کہنا ہے، مان لینا ہے، اقرار کر لینا ہے اور اس میں آگے بڑھتے جانا ہے۔ خدا استعمال کر سکتا ہے تو خدا آج ہمیں بھی اپنے کام کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ خدا ہمیں بھی چن سکتا ہے اور خدا چننا چاہتا ہے، خدا استعمال کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کام کے لیے استعمال ہو جائیں، ہم بھی ان کرداروں میں اگر شمار ہو جائیں، ان میں اگر شامل ہو جائیں تو ہمارے لیے کیسی زبردست بات ہے۔ ہم جن کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، لیکن خدا جب چن لیتا ہے تو پھر حیثیت بھی بن جاتی ہے، مقام بھی بن جاتا ہے، عزت بھی بن جاتی ہے، اور خدا کی نظر میں ہم معتبر بھی ٹھہرتے ہیں۔ خدا عزت کرتا ہے اپنے لوگوں کی، جو ان کی عزت، جو خدا کی عزت کرتے ہیں۔ کلام خدا سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ خدا ان کی عزت کرتا ہے، بلکہ ان کی عزت کو کم نہیں ہونے دیتا اور بڑھاتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ عزت تیری بڑھاوے گا یعقوب دا خدا، ہم گاتے رہتے ہیں یعقوب کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، میرا اور آپ کا خدا۔ جب ہمیں اپنے کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اگر ہم یس کر دیتے ہیں تو خدا ہماری عزت بڑھاتا ہے، خدا ہمیں مبارک ٹھہراتا ہے۔ اور کاش ایسا ہو کہ ہم بھی اس کے کام کے لیے اپنے آپ کو استعمال کریں۔ اور ان دنوں میں تو ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے، ہمارے پاس بڑا اچھا موقع ہے۔ ان دنوں میں ہم بھی اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، ہم بھی دوسروں تک اس بات کو لے جا سکتے ہیں کہ یسوع مسیح جو اس دنیا میں آیا تھا وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اسی کے میں استعمال ہو سکتے ہیں، اسی کے میں خدمت کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف خادم، پاسٹر، مبشر انہی کا کام نہیں، ہم سب اس کام کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہنوں بھائیوں کبھی ایسا ہو کہ کسی بڑی میٹنگ میں، بڑے پروگرام میں، بڑی کنونشن میں وہ رزلٹ حاصل نہ کیا جا سکے جو ہم ذاتی طور پر، انفرادی طور پر کسی سے بات کر کے حاصل کر لیں۔ ہو سکتا ہے کلام سنایا جا رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، بس لوگ سنیں، اس کے بعد چلے جائیں، سب کچھ بھول جائیں، لیکن جب ذاتی طور پر ہم کسی دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے قائل کر لیں۔ ہو سکتا ہے اکیلے میں
ذاتی طور پر جب ہم ون ٹو ون ملتے ہیں کسی دوسرے شخص سے تو ہم اس کو اپنی بات کے وسیلہ سے اس کو قائل کر سکتے ہیں. یہ ہمارا کردار ہے اور زبردست طریقے سے یہ کردار نبھایا جا سکتا ہے اگر ہم کسی دوسرے تک یہ بات پہنچائیں, اسے بات چیت کریں, اسے یسوع مسیح کی بات کریں, نجات کی بات کریں, گناہوں سے رہائی اور چھٹکارے کی بات کریں, آسمانی چیزوں پہ جلال اور اس اجر میں شامل ہونے کی بات کریں جو ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں بھی حاصل ہو سکتی ہے. تو یقینی طور پر کچھ نہ کچھ اثر ہو سکتا ہے, فرق پڑ سکتا ہے, زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. ان دنوں میں ہم ضرور ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں سے جو خدا سے دور ہیں, خدا کے گھر سے دور ہیں, جسے دعا کا گھر کہا گیا, اس سے دور ہیں, تو اچھا ہے کہ ہم ان سے بات چیت کریں, ان کو قائل کریں اور خدا کے گھر میں لانے کی کوشش کریں, ان کی زندگی میں مسیح کو لانے کی کوشش کریں. زیادہ اہم یہ ہے کہ مسیح ہماری زندگی میں ہمارے اندر ہے, یہ زیادہ اہم ہے. بہت سے چرچز میں بہت سے خادم کوشش کرتے ہیں کہ سارا چرچ پڑھتا ہی ہوگا, بہت سے لوگوں کو مانتے رہتے ہیں, لیکن اہم بات کیا ہے؟ یہ اچھی بات ہے, لوگوں کو چرچز میں آنا چاہیے, وہاں مل کر دعا کرتے ہیں تو دعا کی قوت بڑھتی ہے. کلام سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ضرور دل میں ٹچ کر جاتی ہے, دل کو چھو جاتی ہے کہ ہاں بھائی یہ زبردست بات ہے. اور کسی ایک بات میں ایک جملے کے وسیلہ سے بھی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. اہم بات ہے کہ بہت سے لوگ چرچ میں ہیں, بہت تعداد چرچ میں ہیں, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ خدا کتنا ہے چرچ میں. یہ اہم بات نہیں ہے کہ لوگ چرچ میں کتنے ہیں, اہم بات یہ ہے کہ خدا چرچ میں کتنا ہے, خدا زندگی میں کتنا ہے. اس کو ہم نے اول درجہ دینا ہے. اگر خدا موجود ہوگا تو یقینی طور پر اس برکت کے وسیلہ سے, اس جلال کے وسیلہ سے لوگ بھی کھینچے چلے آئیں گے, لوگ بھی چرچز میں آئیں گے. ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے, ہمیں اپنا کردار نبھانا ہے, ہمیں اپنے ٹیلنٹس کو, اپنے جو خوبیاں ہیں, اپنے جو خدا نے توڑے ہمیں دیے ہیں, ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے اس طور پر کہ ہم دوسروں کو قائل کر سکیں, ہم دوسروں کو خدا کی طرف مائل کر سکیں, خدا کے گھر کی طرف لے آنے والے ہو سکیں. اور جس طرح داؤد کو خدا نے کہا کہ میرے دل کے موافق شخص مجھے مل گیا ہے, وہ اس کی نظر میں پسندیدہ ٹھہرا. اور جب ہم پورے خلوص کے ساتھ, جذبے کے ساتھ اس کا کام کرتے ہیں, اس میں آگے بڑھتے ہیں, تو یقینی طور پر ہم بھی اس کے دل کے موافق ہو سکتے ہیں, ہم بھی خدا کی نظر میں پسندیدہ ٹھہر سکتے ہیں. ان دنوں میں محبت کا یہ پیغام ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانا ہے. اگر کہیں دیکھتے ہیں گڑبڑ ہے تو اچھی بات ہے کہ ہم کرسمس کا پیغام, جو محبت کا پیغام ہے, جو امن کا پیغام ہے, جو صلح سلام کی میل ملاپ کا پیغام ہے, خوشی کا پیغام ہے, اچھا ہے کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. جس طرح بڑی خوشی کی خبر ان لوگوں تک پہنچائی گئی, ہمیں بھی اس خبر کو, نجات کے اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے اور انہیں یسوع مسیح کی طرف, نجات کی طرف قائل کرنا ہے کہ وہ بھی چرنی کی طرف آئیں, وہ بھی بیتلہم کی طرف آئیں جہاں یسوع مسیح ہے, اور اس کو آ کے سجدہ کریں. صرف گھروں میں ہم وہ کھلونوں والی چرنی نہ سجائیں, بلکہ اس چرنی کو سجائیں اور اس میں یسوع بلانے کی کوشش کریں, تاکہ اور لوگ بھی اس چرنی کی طرف آئیں اور اس نجات کی طرف آئیں, اور نجات کی شادمانی نجات دہندہ کے وسیلہ سے حاصل کرنے والے ہو سکیں. کیونکہ صرف وہی بہت راستہ ہے جو ہمیں بات کی طرف لے جاتا ہے, وہی ایک ایسی شخصیت ہے جس کے وسیلہ سے نجات ممکن ہو سکتی ہے. اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پوری طرح سے اس نجات دہندہ کے پاس آنا ہے, اس نجات کو دیکھنے کے لیے اس کی طرف دوڑنا ہے, بھاگنا ہے, تڑپ کے ساتھ, کثرت کے ساتھ, فکر کے ساتھ, تاکہ ہم بھاگیں, ہم جائیں, نجات کو دیکھیں, اس کی شادمانی کو حاصل کریں, اسے سجدہ کریں, اور اس کے بعد اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے والے ہو سکیں. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے. آمین.